बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम एक तो कोरोना सिचुएशन पे बात करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मुकदमे की समाअत थी और सुप्रीम कोर्ट ने शॉपिंग मॉल्स भी खोलने का आज हुक्म दिया, जिसके बाद फिर अब शॉपिंग मॉल्स भी खोले जा रहे हैं विद SOPs। रेलवे ट्रेन का भी बहाली का फ़ैसला हुआ, रेलवे ट्रैक्स भी पे गाड़ियां जो हैं रवां दवां होंगी। शेख रशीद साहब ने इस बात का भी ऐलान कर दिया और इस तरीके से ईद से पहले जो लवाज़मात थे ईद मनाने के वो पूरे किए जा रहे हैं। और इसके अलावा एक और बात भी हम करेंगे और वो करेंगे, हमने जुमेरात को एक ख़बर दी थी और वो ख़बर थी कादियानियों से मुताल्लिक़, और हमने वो ख़बर क्या थी वो ज़रा सुन लें और उसके बाद फिर हम बताएंगे कि हमारा जो प्रोग्राम का शॉट था वो ज़रा निकाल के रखिएगा जी। हमने ख़बर दी थी तो कादियानियों से मुताल्लिक़ कि हमारे पास एक ख़बर है कि वो ये कि पाकिस्तान चैप्टर और लंदन चैप्टर के दरमियान कुछ इख्तलाफात हैं और वो इख्तलाफात हैं अक़लियती कमीशन में शामिल होने या ना होने के बारे में। इसके बारे में ख़बर दी, ज़रा वो अगर निकाल लेते हैं तो उसके बाद फिर हम प्रॉपर उसकी करेंगे, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी देंगे, क्योंकि इसके बाद एक ख़त्म ना होने वाला सिलसिला शुरू हुआ सोशल मीडिया पे भी, टेलीफोन पे भी, मैसेजेस भी, ट्विटर पे भी और फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी एक तफसीली एक क्या कहना चाहिए, उसमें धमकियां भी थीं, मुग़ल्लज़ात भी थीं, गालम गलोच भी थी, सब कुछ था। और कुछ जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने बड़े हम्बल वे में भी बात की, तो इसके बारे में बात करेंगे। चॉइस साहब जी, हमने एक खबर दी और उसके बाद आपने देखा आपको भी गालम गलोच दुश्मन तराजी हो रही है और धमकियां भी दी जा रही हैं, ऐसे लगा बस जैसे स्पारी दे दी गई है। आवाज़ नहीं आ रही मुझे जी। चौधरी साहब को आवाज़ आ रही है? नाज़रीन, हमारा सिलसिला ज़रा बहाल नहीं हो रहा, आवाज़ का इशू है। साबिर शाकिर साहब, ये कादियानियों को हमारे से कोई ज़्यादा शिकमी मरोड़ है? हमने कोई ऐसी बात घड़ के नहीं बताई जो इनका मौक़िफ़ है। हमें मौक़िफ़ देने के दिया जाए मौक़िफ़, ताकि यहाँ फसाद पैदा किया जाए। एक तरफ तुम कहते हो हम मुसलमान हैं, दूसरी तरफ मुसलमानों पर हमले करते हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी जो है उसके बारे में तुम्हारा क्या ईमान है? भाई तुम मामे में लग दो, साडा की है अकीदा तो की नहीं है। तुम लोग मुसलमानों के अंदर नफाक पैदा करने के लिए एक गमाशे बने हुए थे तुम्हारे, जो ये सारे, हम इसमें नहीं जाना चाहते। आपको यानी पूरा मौक़िफ़ देने के बाद कौमी असम्बली ने 1974 में सितंबर के महीने में तुम्हें नॉन मुस्लिम डिक्लेयर किया था। कोई पागल है मुसलमान? तो हमें कौन सा ऐसा शौक़ है कि कोई अल्लाह और उसके रसूल के मानने वालों को हम नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करें? ये तुम्हारी हरकतें, तुम्हारे अकायद और तुम्हारी आज तक की साजिशें जो है ना, उसका नतीजा है। आप गालियाँ दे रहे हो, कभी हमें मौक़िफ़ भेज दे हो। लेकिन एक गल है साबिर शाकिर साहब, आजकल ये टुटे छितर दी तरह वध रहे हैं, की वजह है? जैसे बात यह है कि एक तो जो पढ़े लिखे लोगों ने बात की, पढ़े लिखे तरीके से बात की, हम्बल वे से, तो हम उनसे सिर्फ यही कहेंगे कि हमारी आपसे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। एक फ़िक्री मसला है, एक मजहबी मसला है, एक दीनी मसला है। आप भी कुरान मजीद को बराह रास्त पढ़ें, तर्जुमे के साथ पढ़ें, अहादीस पढ़ें और आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आप लोग बाय बर्थ कादियानी हैं और पढ़े लिखे हैं, और आप अगर पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि असल नुक्ता नज़र क्या है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ बैठे हैं तो पूरी ज़िम्मेदारी के साथ एक बात करते हैं और ख़बर देते हैं। और दूसरा, अगर मैं वो सारी चीज़ें उन पढ़े लिखे लोगों को ट्रांसफ़र कर दूँ जो पिछले 3 दिन से मुग़ल्लज़ात और धमकियाँ और गालम गलोच दी जा रही है, तो पहली बात है कि अगर हम धमकियों वमकियों का इतना मसला होता तो फिर हम यहाँ बैठ के ये गुफ्तगू ना कर रहे होते। हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के बारे में, सियासी जमातों के बारे में, यहाँ पे बैठ के पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में हम ख़बरें भी देते हैं, लेकिन इतना शदीद रद्द अमल और इतनी धमकी अमेज़ गुफ्तगू
بس جی آپ کا حساب ہو گیا تو زندگی اور موت ہے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اور میرا اور چودھری صاحب کا بھی اور ایک مسلمان کا جو عقیدہ ہے موت کے بارے میں وہ یہ ہے کہ موت ایک دوسری زندگی کا نام ہے. یہ ایک زندگی اس وقت جو سب کو نظر آ رہی ہے. صابر صاحب تھوڑا سا موقع دیں تو میں ان کے ذرا تھوڑی سی گوش گزار کر دوں جی جی کہ انہوں نے پہلے کیا کیا. اصل میں ہوا یہ ہے کہ 70 کا جو الیکشن تھا اس میں مذہبی جماعتوں نے شوکت اسلام اور جماعت اسلامی، جمعیت علماء اسلام، دوسرے تیسرے سب نے ان کے خلاف محاذ بنایا پیپلز پارٹی کے خلاف. انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور پیپلز پارٹی سوشلزم اور سیکولرزم اور لبرلزم کی پرچارک پارٹی تھی. انہوں نے ان کی مالی مدد کی، ان کو پولنگ ایجنٹ دیے اور یہ ان کو ان کے ٹکٹ بانٹنے میں اور ان کے مرزا اور دوسرے مرزا طاہر یہ ان کی سیاست میں بری طرح دخیل ہو گئے اور انہوں نے لوگوں سے کہنے شروع کر دیا کہ بھائی اگر آپ نے ہمارے ایجنڈے پر کام کرنا ہے تو آپ کو ہم وزیر اعلیٰ بنواتے ہیں، آپ کو وزیر بنواتے ہیں. اور انہوں نے بنوانا شروع کر دی اور ان کی دیدہ دلیری اس حد تک بڑھ گئی کہ ذوالفقار علی بھٹو جیسا مطلب ایروگینٹ جو پولیٹیشین تھے ان کے پاس وہ میٹنگ کر رہے ہوتے تھے تو ان کے یعنی یہ پہلا خلیفہ یا نمبر 2 وہ آتے ٹپ ٹپ کر کے ان کے کان میں باتیں کر کے خسر پسر کر کے کوئی وزیر بیٹھا ہے، وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے، گورنر بیٹھا ہے، کوئی پرواہ نہیں، نہ کسی سے سلام نہ دعا، اپنا اسی طرح واپس چلے جاتے تھے. یہ ان کی فرعونیت تھی. پھر ہوا یہ کہ ربوے کے اس اسٹیشن سے ہر دفعہ جو مسلمانوں کے قافلے گزرتے تھے اسٹوڈنٹس کے وہ ان کے عقائد کی وجہ سے ان کے خلاف نعرے لگا کے جاتے تھے. اب ان کو اتنی شے ملی کہ انہوں نے ان پر حملہ کرایا اور ان کو زخمی کیا مسلمانوں کو، جس کے نتیجے میں پورے ملک میں فسادات پھیل گئے. کمیٹی بنائی گئی قومی اسمبلی ساری کی اور ان کیمرہ اجلاس ہوا اور وہاں ان کو موقف دینے کا موقع دیا گیا. وہ آپ کو پتہ ہی ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا. اب یہ ہمیں کیا موقف دینا چاہتے ہو کہ ہم اپنے موقف سے ہٹ گئے؟ ہم اپنی گردن کٹوا سکتے ہیں، اللہ اور رسول کے ایمان سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتے. جو جس نے کرنا کر لے. بالکل صحیح بات ہے. ہم اچھا ان کا میں نے ان سب کو ایک میسج کیا. ان کا ایک سلوگن ہے، موٹو ہے کہ لو فار آل ہیٹڈ فار نن. تو اگر وہ میسیجز میں ٹی وی پہ چلانا شروع کر دوں اور وہ جو زبان جو استعمال کر رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ساری دنیا کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے اس صاحب ان کے پیچھے ابھی کوئی ان کا گنونا موقف ہے، کوئی سازش ہے جو اس طرح ویسے کافی سالوں سے یہ ایسے کر نہیں رہے تھے. یہ پھر پوے ہوئے نے چوہدری صاحب. وہ کچھ سالوں کے بعد یہ ایک ایکٹیویٹی جنریٹ ہوتی ہے اور پھر بالآخر وہ ختم ہو جاتی ہے. پاکستان میں اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں تمام مذاہب کے لوگ، میں منورٹی بھی نہیں کہہ رہا، تمام مذاہب کے لوگ، تمام عقیدے کے لوگ اپنی آزادانہ طور پہ زندگی گزار رہے ہیں. کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے. اس وقت بھی میرے سامنے جو میرے کیمرہ مین کھڑے ہیں ان کا نام یونس ہے، سجیل یونس ہیں. یہ مسیحی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارے آفس میں ہیں. اسی طریقے سے اور بھی ہیں. تو ہمیں یہاں پہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے ایک دوسرے کے ساتھ. پاکستان میں بہت زیادہ فکری مذہبی ہم آہنگی پائی جاتی ہے. صرف ایشو ہے تو ایک منورٹی کو ہے اور وہ ہیں قادیانی. اور یہ خود بخود ہی یہ سارے کام کرتے رہتے ہیں. اور اگر یہ اس طرح کی دھمکیوں سے اگر ہم ڈر جائیں تو پھر تو ہم مسلمان تو نہ ہوئے. ہم تو اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کے ماننے والے ہیں، اس خاتم النبیین کے ماننے والے ہیں جس پہ جو مائی کوڑا پھینکتی تھیں وہ ایک دن کوڑا پھینکا نہیں گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر گئے تھے تیمارداری کرنے کے لیے. وہ تھی بھی نان مسلم تو ان کی خدمت کی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ ہے کہ طائف کے بازار میں، طائف کی گلیوں میں نعوذ باللہ ان پہ کیا کیا ظلم و ستم نہیں کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے تھے اور کہا تھا کہ میرے پیارے رسول سے پوچھیں جو کہیں وہ کر دیں. یعنی کہ یہ دو پہاڑوں کو اگر میں پیس دوں اس ساری پوری اس قبیلے کو، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی دعا کی تھی.
تو ہم ہیں ان کے ماننے والے، اس لیے ہم نہیں تو دور نہ جائیں. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فتح مکہ بدر جنگ بدر کی فتح ہو گئی، قیدی واپس گئے، تو ان کو جو رسیاں باندھنے کا جو تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سرکردگی میں ہو رہا تھا، تو ان کو ذرا سخت رسے باندھے گئے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو اٹھ کے آئے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ ان کے یار یہ لوگ جو ہے چیخ و پکار کر رہے ہیں، جن کو رسیاں باندھی ہوئی ہیں، ان کی رسیاں نرم کر دیں. ہیں یہ کافر، لیکن میں ان کی تکلیف نہیں دیکھ سکتا. تو یہ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں. لیکن یہ جو سازشیں کر رہے ہیں اور ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، تو ہمیں اپنے راستے سے نہیں ہٹا سکتے. بالکل صحیح. تو اس لیے جناب ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں اور ہمارا فورم حاضر ہے. آپ کا موقف اگر آپ نے آنا ہے تو میں آپ کے قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا صاحب کو دعوت دیتا ہوں، آئیں ہمارے پروگرام میں، اپنا پوائنٹ آف ویو دیں، ہمارا بھی سنیں، اور ساری دنیا ان کو دیکھ لے گی اور سن لے گی. اور جو صحیح سمجھیں گے، جو صحیح جنہوں نے سمجھا لوگوں نے، جو کون ہم دونوں میں سے کون سا موقف صحیح ہے، تو اس کو فالو کر لیں گے. اس لیے نہ گالیاں دینے کی ضرورت ہے، نہ دھمکیاں دینے کی ضرورت ہے، نہ گالم گلوچ، نہ مغلظات، بلکہ آپ لکم دینکم ولی دین پہ بات ختم کرتا ہوں. اور اس کے بعد قومی اسمبلی کی کارروائی پوری کی پوری اس وقت موجود ہے، اور اسمبلی کے ریکارڈ پہ جائیں. میں خاص طور پہ پڑھے لکھے جن کے بڑے ہمبل وے میں ہمیں پیغامات آئے کہ آپ ہماری دل آزاری نہ کریں، تو ہم آپ کی دل آزاری نہیں کر رہے. آپ جائیں قومی اسمبلی کے ریکارڈ میں، لائبریری میں، وہاں پہ 1974 14 دن کی جو کارروائی ہے وہ اویلیبل ہے. آپ وہ سن لیں، وہ جا کے پڑھ لیں. یہ اویلیبل ہے آج بھی، وہ کتاب کی شکل میں بھی شائع ہو چکی ہے. لیکن کہا یہ جاتا ہے، کیونکہ میں نے وہ ویڈیوز سنے کہ جناب وہ نہیں، اس میں جو کتاب میں کنورٹ کیا تھا وہ صحیح نہیں ہے. نہیں، آپ براہ راست جائیں جناب قومی اسمبلی میں، لائبریری میں جائیں، وہاں پہ سارا ریکارڈ دستیاب ہے. آپ خود پڑھ لیں اور پھر آپ خود نوجوانوں فیصلہ کرو کہ اس دن کیا ہوا تھا، 14 دن کیا ہوا. اور ہم نے مسلمان اس وقت ہیں 1 ارب 40 کروڑ کے قریب، اور 1 ارب 40 کروڑ کیا وجہ ہے؟ آپ خود بھی سوچیں ذرا، تسلی سے، تحمل سے سوچیں کہ تقریباً ایک صدی، 140 سال ہو گئے ہیں، 140 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اس فرقے کی بنیاد رکھی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ 140 سال گزرنے کے بعد بھی اس کو پذیرائی نہیں مل سکی، یہ ایک منشا عام نہیں بن سکی؟ کیوں ابھی تک آپ لوگ 1 کروڑ تک محدود ہیں؟ اچھا صاحب ایک اور غلط بحث میں الجھ جاتے ہیں کہ جی ہم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، لیکن آپ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ کی واپسی جو ہے نبی کے طور پر ہے، وہ کس طرح ہے؟ بھائی تم ہماری باتوں کو مت کرو، تم اپنے جو بناتے پھرے ادھر رہو. یہ بحث آگے کرنی ہے ہمارے ساتھ. تو دوسری ایک اور بات میں چوہدری صاحب بتا دوں کہ جناب ہم جو خبر دیتے ہیں بڑے سوچ سمجھ کے دیتے ہیں، اور اس کی بنیاد ہوتی ہے. اور جس خبر کا ہمیں پتہ ہے تو کیا ریاستی اداروں کو نہیں پتہ ہوگا؟ تو ریاست پاکستان کے ادارے بھی اتنے بے خبر نہیں ہیں، ان کے پاس بھی سب معلومات ہمہ وقت ہوتی ہیں اور ان کے پاس سارا ریکارڈ بھی ہوتا ہے. اس لیے کوئی ایشو نہیں ہے جناب. آگے بڑھتے ہیں کورونا صورتحال کی طرف. ایک بار پھر بتا دوں کہ ہمارا پروگرام حاضر ہے جناب، ہمارا فورم حاضر ہے. قادیانی جماعت کے سربراہ آئیں اور آ کے بات کریں، اور لائیو پروگرام ہوگا انشاءاللہ. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہوگی، آپ کی بات بھی پوری جائے گی اور ہماری بات بھی پوری جائے گی. تو جناب آگے بڑھتے ہیں. کرونا وائرس، چوہدری صاحب، کرونا کی اس وقت جو صورتحال ہے پاکستان میں اور دنیا بھر میں، پاکستان میں اس وقت ہے جی کرونا وائرس مریضوں کی تعداد گزشتہ جمعرات کو تھی 35,000، اور آج تعداد ہو گئی ہے چوہدری صاحب 42,000، یعنی 7,000 کا فائدہ ہوا ہے، اور تعداد میں اضافہ 6,337 کا
اضافہ ہو گیا ہے، اور 24 گھنٹے میں نئے کیسز آئے ہیں جناب 1974۔ کرونا وائرس سے اموات کی تعداد گزشتہ جمعرات کو تھی 770، لیکن آج تعداد ہو گئی ہے 903، اور ان 3 دنوں میں 133 افراد مزید ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں میں اموات ہوئی ہیں 30۔ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 11,922 ہے۔ پنجاب میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد 15,000 ہے جناب، اموات ہیں 260، صحت یاب مریض ہوئے ہیں 4,918۔ سندھ میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد ہے 16,377، وائرس سے اموات ہیں 277، صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد ہے 4,209۔ بلوچستان میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد 2,692، وائرس سے اموات ہوئی ہیں 36، صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 454۔ خیبر پختونخوا میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد 6,061، اور وائرس سے اموات ہیں 318، صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 1,783۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد 997، اموات 7 ہیں، صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد ہے 113۔ آزاد کشمیر میں کرونا وائرس متاثرین کی تعداد 112، اموات 1، صحت یاب مریضوں کی تعداد 77۔ گلگت بلتستان میں جناب 540 متاثرین ہیں، اموات کی تعداد 4، صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 368۔ چوہدری صاحب ایک بات بتائیں، یہ سارا ہم اعداد و شمار بھی بتاتے ہیں، ہاسپٹلز کا ریکارڈ بھی ہے، پھر تدفین بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی یہ کنفیوژن سوشل میڈیا بھی پھیلائی جا رہی ہے کہ نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو کیا کہیں گے کہ خدا کے لیے یہ ساری باتوں پہ سنجیدگی سے عمل کریں، یہ ایک حقیقت ہے اور اس وبا سے بچیں؟ نہیں، چار چیزیں، ایک تو یہ حقیقت ہے اور اس میں کیجولیٹیز بھی ہے، اس میں مریض بھی بڑھ رہے ہیں، ساری چیزیں ہیں، اور یہ بڑی مہلک بیماری ہے اور اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اس سے ہماری نجات دلائے، آمین۔ نمبر 2، پوری دنیا کے لیے یہ ایک قیامت خیز وبا ہے۔ نمبر 3، یہاں پاکستان کے ہسپتالوں میں اور لوگوں کا ہوائی اڈوں پر اور جدھر سے بھی لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، ان کے ساتھ جو بدتمیزی، بد تہذیبی، ان کے ساتھ ان کے جو کپڑے اتارے جا رہے ہیں، ان کے سے پیسے نکلوائے جا رہے ہیں اور ان کو ذلیل کیا جا رہا ہے۔ مریض کسی اور کام کے لیے لے کے گئے ہیں، اس کو کہہ دیا تمہیں اس کا کرونا تھا، ان کو بتایا ہی نہیں، جا کے خود ہی دفن کر رہے ہیں۔ اتنی کمپلینٹس آ رہی ہیں کہ میں اب کیا اس کا، ہمیں جو یہ ڈاکٹر ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، جو مریض ہیں وہ بھی ہمارے ہیں، کس کا رونا روئے؟ تو یہ صورتحال کے 4-5 پہلو ہیں۔ آج ساری اب لاک ڈاؤن تقریباً ختم ہو گئی ہے۔ جی، لاک ڈاؤن تقریباً ختم ہو چکا ہے، شاپنگ مالز کا مسئلہ تھا وہ بھی آج حل ہو گیا، وہ بھی کھل گیا، اور آج سپریم کورٹ میں کرونا از خود نوٹس کیس کی سماعت تھی۔ چیف جسٹس گلزار احمد خان صاحب کی سربراہی میں جسٹس مشیر عالم، جسٹس سردار طارق مسعود، جسٹس مظہر عالم خان میاں خیل اور جسٹس قاضی محمد امین احمد نے سماعت کی ہے جناب۔ سپریم کورٹ کا کراچی کی تمام مارکیٹس کھولنے کا حکم۔ چیف جسٹس گلزار احمد خان نے سپریم کمشنر کراچی کو دکانیں، مارکیٹس سیل کرنے سے بھی روک دیا۔ تاجروں سے بدتمیزی کرنی ہے، نہ رشوت لینی ہے، چیف جسٹس کے ریمارکس، کیونکہ یہ چیز آ رہی تھی بہت زیادہ کہ باقاعدہ طور پہ رشوت لی جا رہی ہے، بھتہ لیا جا رہا ہے، اور جو کاروبار کھلوانا چاہتا ہے یہ فیسلٹی دی گئی تھی، لیکن یہ معاملہ چیف جسٹس آف پاکستان کے نوٹس میں بھی آیا، اس لیے آج ان کو یہ کہنا پڑا دکانیں سیل کرنے کے بجائے SOPs پر عمل کرائیں۔ چیف جسٹس کے ریمارکس، جو دکانیں سیل کی گئیں انہیں بھی کھول دیں، چیف جسٹس آف پاکستان۔ چھوٹے تاجر کورونا کے بجائے بھوک سے ہی نہ مر جائیں، فاضل چیف جسٹس کے ریمارکس۔ آپ دکانیں بند کریں گے تو دکاندار تو بھوک سے مر جائے گا، چیف جسٹس آف پاکستان۔ ملک بھر کے تمام شاپنگ مالز کھولنے کا حکم دے رہے ہیں، ہفتے اور اتوار کو بھی مارکیٹیں بند نہ کرائی جائیں، کرونا وائرس ہفتے اور اتوار کو کہیں چلا نہیں جاتا۔ کیا کرونا نے بتایا ہے کہ وہ ہفتے اور اتوار کو نہیں آتا؟ چیف جسٹس گلزار احمد خان، کیا ہفتہ اور اتوار کو سورج مغرب سے نکلتا ہے؟ ہفتہ اتوار کو مارکیٹیں بند کرنے کا کیا جواز ہے؟ لوگوں کو کرنٹینا کے نام پر یرغمال بنایا جا رہا ہے۔ تمام مارکیٹوں، شاپنگ مالز میں SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے۔
SOPs پر عمل درآمد کے حوالے سے متعلقہ حکومتیں ذمہ دار ہوں گی. لوگوں کے حقوق کی ضمانت آئین نے دی ہے. چیف جسٹس کے ریمارک. سپریم کورٹ نے کورونا از خود نوٹس کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی. اس کے علاوہ جو آج کی سماعت تھی چوہے صاحب، اس میں جو فنڈز کا استعمال ہو رہا ہے، کرونا فنڈز کا، یعنی کہ کرونا کے نام پہ خواہ وہ ہیلتھ سیکٹر میں ہے یا کوارنٹین سینٹر میں ہے، اس پہ بھی فاضل عدالت نے کافی سوالات اٹھائے کہ ان میں بھی شفافیت نہیں پائی جاتی، شفافیت دیکھی نہیں جا رہی. جی چوہے صاحب. نہیں مطلب اب انہوں نے تو واضح احکامات دے دیے نا. ہمیں تو ہر حالت میں کرونا وائرس کا مقابلہ بھی کرنا ہے اور اس سے نجات حاصل کرنی ہے. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ لوگوں کو بھوک اور ننگ سے مروا دیا جائے. لیکن احتیاط کوئی نہیں ہو رہی. میں صاف کہہ دوں صابر صاحب، کوئی بندہ احتیاط نہیں کر رہا. نہ وہ ماسک پہن رہے ہیں، نہ وہ بھیڑ بھاڑ سے دور ہو رہے ہیں، نہ بھیڑ ختم ہوتی ہے، نہ یعنی جمگٹے لگ جاتے ہیں. یہاں تو جلوس تک نکل رہے ہیں. بالکل وہ یوم علی پہ جی بہت افسوسناک 300 بندہ. بالکل یوم علی پہ بہت افسوسناک مناظر تھے کہ ساری دنیا میں ایک مسئلہ بنا ہوا ہے اور مساجد تک بند کر دی گئی ہیں. بیت اللہ میں عبادت محدود کر دی گئی ہے. مسجد نبوی شریف میں عبادت محدود کر دی گئی ہے. پاکستان میں نماز تراویح تک اور نماز جمعہ کے اجتماعات پہ بھی کم کنٹرول کیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود یوم علی کے موقع پہ جو مناظر دیکھنے کو ملے وہ افسوسناک ہیں. اس میں حکومت بھی اتنی ہی ذمہ دار ہے جتنی کہ جلوس نکالنے والے. میرا خیال ہے کہ اگر مشکل وقت میں ایک بحیثیت قوم اگر مل کر نہیں سوچیں گے تو پھر اس طرح کی چیزوں سے، اس طرح کی وباؤں سے نقصان ہی ہوگا، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے ساتھ ہیں. ویلکم بیک ناظرین. آج پھر جو چینی اور آٹا اور گندم سکینڈل تھا، چینی کرائسس خاص طور پہ، اس پہ FIA کی تحقیقاتی ٹیم تحقیقات کر رہی ہیں. تین ہفتے کی پہلے مہلت لی گئی تھی اور آج مزید 4 دن کی مہلت لی گئی ہے، کیونکہ موقف یہ اختیار کیا گیا ہے کہ جناب چونکہ عید آ رہی ہے اور عید کی چھٹیاں ہیں، اس لیے 4 دن بڑھا دیے جائیں. تو عید کے بعد یہ رپورٹ سبمٹ جائے گی. چوہے صاحب، اب تک جو شوگر ملز اونرز کے جو ڈائریکٹرز تھے، شوگر ملز کے ڈائریکٹرز اونرز تو آئے نہیں، وہ اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروا چکے ہیں. اس کے بعد وفاقی وزیر اسد عمر صاحب، وفاقی مشیر رزاق داؤد صاحب، وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب، یہ اپنے بیانات قلم بند کروا چکے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نہیں آئے. تو مزید 4 دن کی مہلت مانگی گئی ہے. تو کیا کہتے ہیں آپ، یہ عید کے بعد رپورٹ آ جائے گی یا پھر مزید اس کو ڈیلے کیا جائے گا؟ نہیں، کئی آپ کو پتہ مراد علی شاہ نے پیش ہونے سے انکار کر دیا. ہاں جی. اور فورینزک آڈٹ وہ کہتے ہیں ہم آخری سٹیج پر ہیں. تو چیف منسٹر پنجاب کا جو پتہ چلا، انہوں نے کہا جی وہ تو کرشنگ نہیں کر رہے تھے، گنا وہ پیل وہ نہیں سے نکال رہے رس اس کا ملنے والے، اور کاشتکاروں کا نقصان ہو رہا تھا اور ہم روتے پیٹتے تھے. ہم نے تو کاشتکار کو بچانے کے لیے سبسڈی دی ہے. لمبا چوڑا جواب دے کے آئیں گے. آخر پتہ چلے گا کہ سوائے پاکستان کے عام غریب لوگ جن کے اوپر بوجھ لاد دیا جاتا ہے قیمتوں کا، وہ ذمہ دار ہیں یہ سارا کچھ کرانے کے، اور تو کسی کا کوئی ذمہ نہیں. نہیں چوہے صاحب، یہ چیز آگے بڑھے گی. جو میری ریڈنگ ہے، یہ معاملات آگے بڑھیں گے اور اس میں عید کے بعد جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا کہ ٹارزن کی واپسی ہے، تو اس ٹارزن کی واپسی میں یہ جو شوگر کرائسس کی تحقیقاتی رپورٹ ہے وہ بھی شامل کر لیں. اور پرویز خٹک صاحب نظر نہیں آ رہے، وفاقی وزیر ہیں، اہم ترین وفاقی وزیر دفاع، وہ نظر نہیں آ رہے چوہے صاحب. یعنی بڑی دیر سے نہ وہ کوئی ایکٹیویٹی میں حصہ لیتے نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی بیان ان کا آ رہا ہے، نہ کوئی تقریر آ رہی ہے. ان کی صحت تو ٹھیک ہے، یا وہ پیچھے ہٹ رہے ہیں یا ہٹایا جا رہا ہے، یا وہ جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. نہیں، ایک تو وجہ کرونا بھی ہو سکتی ہے نا، کیونکہ کرونا کی وجہ سے سوشل ڈسٹینس ہے اور اپنے آپ نہیں تو واحد بندہ جنہوں ہے وہ خط کیا.
یہ تو اچھا ہے، احتیاط کرنی چاہیے نا چوہدری صاحب، اگر وہ احتیاط کر رہے کوئی ہیں. میرا مطلب کوئی مجھے ان کی 2-3 مہینے کی کوئی تقریر، کوئی بیان، کوئی ایکٹیویٹی، کوئی میل ملاقات بتا دے تو رابطہ کر لیتے ہیں، کوشش کر لیتے ہیں کہ ان سے رابطہ ہو جائے. ہاں کرے، بلکہ ان کو عید کے دنوں کے لیے انہیں سے بات چیت کریں. بالکل ٹھیک ہے، ضرور کر لیتے ہیں. ایک اور خبر ہے چوہدری صاحب، یہ مجھے تو ویسے پسند نہیں آئی، آپ کو پتہ نہیں پسند آئے گی کہ نہیں. وفاقی حکومت نے میئر اسلام آباد کو معطل کر دیا اور ان کو عہدے سے ہٹا دیا، اور میئر کا 4 سال 2 مہینے ہو چکے ہیں. تو چوہدری صاحب اس موقع پہ میئر کو صرف یہ کہنا کہ آپ پہ الزامات ہیں اور لہٰذا ہم آپ کو سسپینڈ کرتے ہیں، یہ کوئی اچھا کام کیا؟ انہوں نے ویسے اپنی معطلی کو چیلنج بھی کر دیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پر میں تو زیادہ ان کے بارے میں سکینڈلز بہت ہیں کہ یعنی وہ یہ سرگودے میں اور فلاں جگہ جو نواز شریف کے گارے انہوں نے بنایا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، وہ جو ٹھیکیداریاں ان کے لیے کرتے رہے ہیں، ناز برداریاں، اسی وجہ سے ان کو یہاں میئر بنا دیا. تو پھر یہ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں. مجھے نہیں پتا کوئی تفصیل، مے بی از اے گڈ مین، آئی ڈونٹ ہیو. لیکن اس طرح بلّہ مہینہ 2 رہ گئے ہیں تو ان کو ہٹانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ میں یہی تو پوچھ رہا ہوں. چلیں ایک بریک لیتے ہیں، اور چونکہ اب معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپرد ہو چکا ہے، دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے. ناظرین ایک بریک. ویلکم بیک ناظرین. اگلی سٹوری ہے جناب شہباز شریف صاحب. چوہدری صاحب یہ شہباز شریف صاحب ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ جناب میرے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، اور اگر میرے مقتدر حلقوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو کسی کو کیا مسئلہ. جی نہیں، وہ یعنی مقتدر حلقوں کے ساتھ تعلقات کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ وہ لوٹ مار کریں اور دندلاتے پھریں. بالکل. جی تو وہ کیوں یہ بات کر رہے ہیں؟ مکہ سے کام نہیں بننا. آپ کے پاس جو وہ سوال پوچھتے اس کا جواب نہیں دیتے، وہ میں لے کے آؤں گا، وہ پتہ نہیں کس کے پاس ہے. اچھا یہ آپ نے ایک دیکھا ہے، ان کا ایک ایم پی ہے سابق، نہیں موجودہ بھی ہے شاید، جی احمد خان. ہاں جی. وہ جو فیک اکاؤنٹس ہیں نا، اس میں ایک جو ہے ان کے یعنی سگے کزن ہے، فرسٹ کزن. جی بتائیں. تو بڑھ کے دیکھیں ان کی ٹیلی ویژنوں پر آ کے. نہیں آپ بات تو کھولیں نا، یہ اشاروں کے نامے میں کیا بات کر رہے ہیں؟ یہ مطلب کیا ہے؟ یہ نواز شریف، یہ جو شہباز شریف کے بھائی یہ ٹیز ہوئی ہے کہ کتنے ارب روپیہ ادھر سے ادھر آیا ہے، اور اس کے بعد پھر سارے رائیونڈ کے ارد گرد جو رقبے ہیں 1000 کنال کے، وہ اب ساری اس کی تفصیلات اکٹھی کر رہا ہوں میں. نیب نے تو انکوائری شروع کر دی اپنے حد تک، لیکن وہاں گراؤنڈ پر کیا ہے؟ یہاں لوگ 50 کی اپلیکیشنیں دے چکے ہیں، 50 گاؤں والوں کی، کہ جی ہمارے یہ انہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں. یہ نیا پنڈورا باکس کھل گیا. چوہدری صاحب ایک اور خبر بھی ہے، یہ پنڈورا باکس تو جب مکمل طور پہ کھل جائے گا تو اس کو ہم زیر بحث لائیں گے. ایک اور چیز بھی ہے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے کل بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہمیں تو 18ویں ترمیم پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ترمیمی بل جو ہے وہ آئینی ترمیم کی صورت میں پارلیمنٹ میں لے کے آئیں اور اس پہ ڈیبیٹ کروائیں، اور کسی بھی نئی ترمیم کی ہم مخالفت نہیں کر رہے بلا وجہ. اگر وہ صحیح ہوگی تو ہم اس کو منظور کر لیں گے، اگر صحیح نہیں ہوگی تو ہم اس پہ ووٹ نہیں دیں گے. یہاں تک تو معاملات آ گئے ہیں. یہ سارے معاملات کریں گے کیونکہ ان کی ہائی مارل گراؤنڈ کوئی نہیں ہے. معاف کرنا، جو اخلاقی بلند سطح تھی نا وہ بہت دیر سے لوز کر چکے ہیں. یہ تو آپ اپنی کبھی آپ دوسرے طرف نہیں جاتے، انہیں کہ مجھے کہیں کوئی چلتا ہی نہیں، میں کدھر جاواں. بہت سارے لوگ اس وجہ سے یہاں بیٹھے، بہت سارے جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ نواز لیگ کے علاوہ پاکستان میں اقتدار میں رہنے اور لوٹ مارنے کا کسی اور کے پاس لائسنس نہیں ہے. اگرچہ دوسرے بھی کام میرا خیال ہے چور ڈاکو نہیں ہے، وہ بھی نئے جھنڈے گاڑ رہے ہیں.
بالکل ٹھیک ہے جیسا پروگرام کا وقت ختم ہوا. ناظرین انشاءاللہ کل پھر حاضر. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.